मुक़द्दसात पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। दुनिया के बाज़ लोग सलीब पर नज़र करते हुए कहते होंगे, सलीब की बाबत क्या है? ये सलीब कितनी अहम है, इसका क्या मतलब है? मुझे याद है कि मुसलमान होते हुए जब कभी मैं सलीब को देखा करती थी तो मैं भी इसे बेवकूफ़ी ही समझती थी, इसके क्या मानी है। लेकिन एक दिन अचानक, क्या ये दिलचस्प नहीं जब आपको तवक्को नहीं होती? आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी हर दिन रोज बरोज वैसी ही गुजरती रहेगी। अचानक जब आप गम, तारीकी और मायूसी का शिकार होते हैं, जब आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में कभी बदलाव नहीं आएगा, जब आप सोचते हैं कि आप काल कोठरी में हैं या डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक आपके मुकद्दर में सिर्फ मौत है और आप यकीन कर लेते हैं कि ये हतमी फैसला है, लेकिन फिर अचानक खुदा के साथ वो आता है और हर चीज को एक मर्तबा छूकर बदल देता है। मेरे दोस्तों, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। एक सुबह जब मैं बेदार हुई तो मैंने कहा, जिंदगी जीने के काबिल नहीं, जिंदगी के कोई मानी नहीं, मेरी जिंदगी बेमानी है। एक सुबह जब मैं उठी तो मैंने कहा, मेरी छोटी बेटी की तरफ देखो, और कहा, क्या कोई भी अच्छी मां बन सकती है? क्या आप जिंदगी में नाकाम रह जाने वाली मां की तकलीफ और दर्द सर को महसूस कर सकते हैं, जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना कर सकती हो? और फिर अचानक यीशु मसीह ने खुद को एक खास अंदाज में मुझ पर जाहिर किया, मुझे छुआ, मुझे तब्दील किया और मुझे आजाद कर दिया। और उस घड़ी मैंने सलीब पर मुख्तलिफ अंदाज से नजर की और मैं समझ गई कि सलीब पर लटका हुआ ये शख्स ऐसे ही मसलूब नहीं हुआ। हाल ही में मैंने सुना कि रवि ज़करिया ने किसी मुस्लिम लीडर से मुलाकात की और उनके दरमियान लड़ाई और अदावत के बगैर बड़े पाक मुहज़्ज़ब अंदाज में गुफ्तगू हुई। बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में दो मुख्तलिफ ईमान रखने वाले रहनुमाओं के दरमियान बड़ा अच्छा मुकालमा हुआ। मुस्लिम रहनुमा ने कहा, शायद ये कहने के बजाय कि यीशु मसीह मसलूब हुआ या नहीं, क्योंकि सिर्फ इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो यीशु के मसलूब होने का इनकार करते हुए दावा करता है कि यहूदा इस्करियोती उसकी जगह मसलूब किया गया। और उस मुस्लिम रहनुमा ने कहा, शायद मसीह की मसलूबियत का इनकार करने के बजाय हम पूछें, क्यों मसीह निजात दहिंदा
خدا کا بیٹا الفا اور اومیگا کیوں صلیب پر چڑھا؟ کیوں؟ میری اور آپ کی نجات کے واسطے۔ مجھے کہنے دے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک، مرنے والوں کے لیے اور تاریکی میں رہنے والوں کے لیے بے وقوفی ہے، لیکن میرے نزدیک بے رحمی، نا امیدی اور تاریکی کا شکار مسلم عورت کے لیے اور نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ جو نجات پا رہے ہیں، جو تاریکی سے بچائے جا رہے ہیں، آزادی۔ کیا آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ 13 سے 19 سال کی عمر تک میں آزادی کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ میری کتاب کا عنوان میں نے ہمیشہ آزادی کا خواب دیکھا۔ میں آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرے والدین لڑتے ہوئے مجھے گالیاں دیا کرتے تھے، اور جب وہ مجھے احمق، بے وقوف، بے مصرف کہتے اور مجھے کہتے کہ تیری زندگی کبھی نہیں سدھرے گی، تم ایک ناکام انسان ہو، مجھے اب بھی یاد ہے میں آزادی کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ میں نے کہا ایک دن میں آزادی پاؤں گی۔ آزادی میرے لیے بہت اہم تھی۔ آزادی میرے لیے بہت اہم تھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہیں چلے جائیں۔ میں نے اپنا حلیہ بدلا، بہت سے ممالک میں گئی، ظاہری طور پر میں نے بہت سی چیزیں بدل لی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہیں چلے جائیں، آپ وہی رہتے ہیں جب تک خدا کے وسیلے سے یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا آئے اور آپ کے باطنی انسان کو تبدیل کر دے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس ملک کو جاتے ہیں یا آپ کس گھر میں رہتے ہیں، آپ آزاد نہیں ہوتے۔ آج آپ میں سے بہت سے لوگ تاریکی میں رہتے ہیں۔ آج آپ میں سے بہت سے اپنے حالات کی قید میں ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ غلط مذاہب کی قید میں ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی خدمت کرتے ہیں جبکہ وہ ابلیس کو پوجتے ہیں۔ آپ ابلیس کے پجاری ہیں، جی ہاں۔ آپ زنجیروں میں بندھے ہیں، آپ بیڑی میں بندھے ہیں۔ آپ میں بہت سے لوگ گلی میں اس طرف رہنے والے، میری طرح آپ بھی، جب آپ چھوٹے تھے تو کسی نے آپ کو ایسا کچھ کہا جو آپ کے اندر سما گیا اور آپ نے یقین کر لیا۔ اور میرے دوست، آج آپ تقدیر کی اس زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں، لیکن آج خدا آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو ایک نیا دل اور نئی زندگی بخشنا چاہتا ہے، جیسے اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صلیب آپ کی نظر میں بے وقوفی ہو، اگر آپ قبول کر لیں یا کوئی فیصلہ کیے بغیر دیکھیں، کسی تعصب کے بغیر، تو یہ آپ کی زندگی بدل دے گی اور یہ آپ کو آپ کی زنجیروں سے رہائی دے گی۔ یسایہ 61 باب، مجھے یہ بہت پسند ہے اور میں اسے بار بار پڑھ سکتی ہوں۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، اور مجھے یہ بہت پسند ہے، اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ ایک ترجمہ یوں ہے کہ قیدیوں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، ان لوگوں کے لیے آزادی کا اعلان جو زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زنجیریں دکھائی نہ دیتی ہوں۔ میں اپنے خاوند کے ساتھ جیلوں میں خدمت کے لیے جاتی ہوں۔ وہاں پر قاتل، عصمت دری کرنے والے اور دنیا کے بہت سے خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ وہ وہاں آ کر اپنی زندگی یسوع کے حوالے کر دیتے ہیں اور یسوع انہیں آزاد کر دیتا ہے، حالانکہ وہ دکھائی دینے والی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ خطرناک قیدیوں کو باندھ کر رکھا جاتا ہے، انہیں ہماری خدمت کے دوران زنجیریں پہنا کر رکھا جاتا ہے۔ وہ چل نہیں سکتے اور اس طرح آتے ہیں، لیکن پھر اچانک خدا انہیں چھوتا ہے، ان کے دلوں میں کچھ ہوتا ہے
آپ جانتے ہیں کہ جب دل میں کچھ ہوتا ہے تو آپ کو خدا کا ایسا تجربہ ہوتا ہے جو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ جب لوگ مجھے بتاتے ہیں آپ کو کیسے علم ہے، بالکل اس اندھے آدمی کی طرح جو فریسیوں اور مذہبی رہنماؤں کے سامنے کھڑا ان کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا اور ان سے کہہ رہا تھا، کون ہے وہ آدمی جس نے تمہیں شفا دی؟ وہ کون تھا؟ اس نے یہ کیسے کیا؟ وہ تو گنہگار ہے، اس نے یہ کیسے کر دیا؟ اور اس اندھے شخص نے جواب دیا، میں تو ایک بات جانتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ وہ در حقیقت کون ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ یہ قدرت کہاں سے پاتا ہے، مجھے تھیولوجی کا نہیں پتا، میں نظریات کو نہیں جانتا، میں اس لفظ یا اس لفظ کی عبرانی جڑوں کو نہیں جانتا، مجھے بہت سی باتوں کا علم نہیں، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں، میں ایک بات جانتا ہوں، اور وہ بات میرے لیے کافی ہے۔ میں اندھا تھا، اب بینا ہوں۔ جب میرے مسلم دوست میرے پاس بحث و تکرار کے لیے آئے، جب میرا خاندان میرے خلاف ہو گیا، ہر کوئی جیسے جہنم کا دہانہ کھل گیا ہو، ہر کوئی مجھے الزام دینے لگا، تو میرے پاس بھی سب کے سوالوں کا جواب نہ تھا۔ میں تھیولوجی نہیں جانتی تھی، میں بائبل کے رموز سے آگاہ نہ تھی، مجھے ان باتوں کا کچھ بھی علم نہ تھا۔ میں صرف اتنا کہہ سکتی تھی کہ میں اندھی تھی، اب بینا ہوں۔ میں صرف اتنا کہہ سکتی تھی کہ میں شکستہ تھی، دل کی سب سے کمزور تھی، اور صفحہ ہستی کی سب سے زیادہ بدصورت مخلوق تھی۔ اپنے پرانے گند اور شرمناک ہستی کو لیے ہوئے صلیب کے سامنے، مسیح کے سامنے آئی، اور اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ اس وقت سے میں نے خود کو اس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، اور وہاں مرقوم ہے کہ قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ اور پھر وہ لوگ اپنی زنجیروں میں آتے ہیں، وہ فروتن ہوتے ہیں، ان میں سے بعض موت کی سزا اور سخت رویہ پانے کے باوجود فروتنی اختیار کرتے ہیں، وہ زنجیروں میں بندھے ہیں، لیکن پھر وہ اپنے دل مسیح کو دیتے ہیں اور وہ آزاد کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، ان میں سے بعض عمر بھر قید کاٹیں گے، لیکن پھر بھی وہ آزادی پاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن رکھوالے قید کی کوٹریوں میں آئے، انہوں نے آ کر قیدیوں کی گنتی کی، انہوں نے پکار کر کہا، آزادی پانے والے کھڑے ہو جائیں ہمارے لیے۔ خدمت گزاروں کے لیے وہ آزاد تھے۔ میرا شوہر میرے قریب ہی تھا، میرا دل چاہا کہ کہوں، وہ جانتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے۔ یہ لوگ بھی آزاد ہیں، انہوں نے ابھی خداوند کو قبول کیا ہے۔ اگر یسوع آپ کو آزاد کرتا ہے تو آپ حقیقت میں آزاد ہیں۔ اس نے فرمایا کہ وہ تمام چیزیں، کیا آپ ایسا نہیں کرتے؟ نجات یافتہ کھڑے ہو جائیں۔ مجھے ایک چیز کا جنون ہے کہ خدا کے تمام ناموں کی فہرست بناؤں، بائبل میں مرقوم خدا کے تمام ناموں کی لسٹ بناؤں، مجھے پسند ہے۔ تو الفا اور اومیگا ہے، ابتدا اور انتہا، تو صبح کا روشن ستارہ ہے، تو جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے۔ یہ صبح میں اس کے نام بتاتی ہوں، مجھے علم ہے کہ یہ اس کے دل کو شادمان کرتا ہے۔ میں اس کو اس طرح مانتی ہوں، تو مقدس ابراہیم، مقدس اسحاق اور مقدس یعقوب کا خدا ہے۔ میں اس کے نام پکارتی ہوں، تو اسرائیل کا الوہیم ہے، تو یہوہ ہے، تو ایل شدائی، ایڈونائی ہے۔ میں اس کے نام لینا شروع کرتی ہوں۔ یہ بہت قدرت والا ہے۔ اگر آپ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ اس کے نام پکاریں۔ تو زندگی کا پانی ہے، صبح کا روشن ستارہ، تو زندگی کی روٹی ہے، تو میری چٹان ہے، تو میرا مہیا کرنے والا ہے، میرا محافظ، میرا نجات دہندہ ہے۔ آپ خدا کی قدرت کو محسوس کرنا شروع کر دیں، وہ آپ پر ٹھہرنا شروع ہو جائے گی۔
کیونکہ ایسا کرتے ہوئے آپ اسے جلال دیتے ہیں، آپ اس کو بڑھا اور خود کو گھٹا رہے ہیں۔ مسیحی ہوتے ہوئے ہم بہت مرتبہ یوں دعا کرتے ہیں، ہم گھٹتے جائیں اور تو بڑھتا جائے۔ ایسا صرف دعا یا اقرار کرنے سے ہی نہیں ہوتا، جیسے ہم بار بار پرانی چوئنگم کو چباتے ہیں، بلکہ آپ یہ کہنا شروع کریں، اے خداوند تو کائنات کا خدا ہے، تو میرا خالق ہے اور بنانے والا ہے، تو ابا باپ ہے، تو میرا سب کچھ ہے۔ پھر میں نے وہ تمام نام لکھے، میرے پاس 140 نام ہے، اور پھر خدا مجھے ہر روز نئے نام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مجھے کوئی ضرورت آ پڑے تو اس نے مجھے بتایا، میں تیرا جواب ہوں، سنے، میں تیرا جواب ہوں، تیرے تمام سوالوں کا جواب ہوں۔ ایک دن میں نے کہا کہ میں مشکل میں ہوں، اس نے کہا کہ میں مشکل کا حل ہوں، ہاں تو میری مشکلات کا حل ہے۔ ایک دن میں نے کہا، خداوند مجھے زور چاہیے، اس نے جواب دیا کہ میں تیرا زور ہوں، میں تیرا وسیلہ ہوں، میں تیرے زور کا وسیلہ ہوں، میں تیری خوشی کا وسیلہ ہوں، میں تیرے اطمینان کا وسیلہ ہوں۔ وسیلہ، تو میرا وسیلہ ہے۔ حال ہی میں اس نے مجھے ایک اور نام دیا، اس نے کہا کہ میں تیری آزادی کا جنگجو ہوں۔ واہ، میں نے پہلے کبھی یہ نہیں سنا، آزادی کا مجاہد۔ اس نے فرمایا، ہاں میں نے تجھے بہت سی چیزوں سے نجات دی ہے، اور اس نے مجھے پیغامات کا ایک سلسلہ دیا جو میں اس ہفتے آپ کو سناؤں گی۔ اس نے فرمایا کہ میں آزادی کا جنگجو ہوں، میں لوگوں کو آزاد کرتا ہوں۔ واہ خداوند، میں نے کہا تجھے قبول کرنے پر تو نے مجھے آزاد کر دیا، جس دن میں نے تجھے قبول کیا تو نے مجھے آزاد کر دیا۔ اس نے فرمایا، ہاں میں نے تجھے تاریکی سے آزاد کیا، میں نے تجھے لعنت سے رہائی دلائی، جیسے آدم اور حوا اس زمین پر لائے۔ میں نے تجھے جہنم سے آزادی دلائی، میں نے تجھے عدالت سے نجات دی، لیکن گزرے سالوں میں میں نے تجھے بہت سی باتوں سے آزاد کیا۔ واہ خدایا، تو نے مجھے اور کس چیز سے آزادی دی؟ میں جانتی ہوں کہ تو نے مجھے معاف نہ کرنے سے آزاد کیا، تو نے مجھے تکلیف اور صفاق برتاؤ سے رہائی دلائی، لیکن اور کیا؟ پھر اس نے ان چیزوں کی فہرست دینا شروع کی جن سے اس نے مجھے آزاد کیا تھا۔ وہ دوسرے لوگوں کو بھی آزاد کرنا چاہتا تھا۔ میری فہرست 60 سے تجاوز کر گئی، اور وہ پیغامات بن گئے۔ وہ ہمیں غصے سے آزادی دلاتا ہے، وہ ہمیں انسان کی منظوری سے نجات دلاتا ہے۔ اگر آپ دوسرے لوگوں کی منظوری کی تلاش میں ہیں تو پھر آپ لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں جیسے کبھی میں ہوا کرتی تھی۔ وہ ہمیں آزاد کرتا ہے۔ آپ کو صرف اسے خوش کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس کو شادمان کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس نے فرمایا کہ میں تیری آزادی کا جنگجو ہوں۔ نجات دینے والا، نجات دینے والا اس سے بھی مضبوط لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی نے کسی کی آزادی کی قیمت ادا کی۔ مقدس ایوب نے 19ویں باب کی 25ویں آیت میں کہا، میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، میرے پاس زندہ خدا ہے جو میری سنتا ہے، جو مجھے تمام چیزوں سے نجات دیتا ہے۔ وہ ہمیں ہمارے ماضی سے نجات دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی ضرورت ہو کہ خدا آپ کے ماضی سے آپ کو آزاد کر دے۔ وہ ہمیں ملامت، شرمندگی، شرمساری اور اس تمام کوڑے سے جو ابلیس ہم پر پھینکتا ہے نجات دیتا ہے۔ شیطان ہم پر وہ سب چیزیں لانا چاہتا ہے، وہ سرگوشی کرتا ہے، وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے، وہ حالات کو استعمال کرتا ہے، اور فی الفور خدا نازل ہوتا ہے صرف چھونے سے، چھونے سے، اور سب کچھ بدل دیتا ہے۔ بس نجات دینے کی قوت، بس نجات دینے کی قوت مخلصی کے لیے لغت میں آزاد کرنے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک دن ایک مسلم شخص نے مجھے لکھا کہ میں تمہارے پروگرام دیکھتا ہوں، تم ہر وقت اپنے ساتھ ہونے والے برے سلوک کا ذکر کرتی ہو۔ تمہارا پہلا خاوند تمہیں مارتا تھا، فرش پر لٹا کر ٹھڈے مارتا تھا، اور دوسری ہولناک باتیں۔ اس نے کہا تم ہمیشہ اپنے ساتھ ہونے والے برے سلوک کی بات کرتی ہو اور اسی طرح کے لوگوں کے لیے دعا کرتی ہو، لیکن میں بھی عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ میں
तुम्हारे पहले खावंद जैसा हूं। क्या मेरे लिए कोई उम्मीद बाकी है? दरिंदगी का शिकार होने वालों के लिए निजात दहिंदा की जरूरत है, लेकिन बेरहमी दिखाने वालों को भी निजात दहिंदा की जरूरत है। खुदा आपको आजाद करना चाहता है। हो सकता है आप इस प्रोग्राम को नशर होते देख रहे हो और खुदा आपके दिल से कलाम कर रहा है। आप अपनी बीवी को मारते हैं और खुदा आपको आजाद करना चाहता है, क्योंकि आप अजाब का शिकार हैं। आप उससे नफरत करते हैं, आपको अपनी आदत से नफरत है और खुदा आपको निजात देना चाहता है। उसकी कोई कीमत है, आजादी की कीमत होती है। यीशु मसीह ने आपकी आजादी की कीमत चुकाई है। उसकी कोई कीमत है। अगर मैं आज यहाँ हूं तो उसकी भी कोई कीमत थी। उसकी कीमत अपनी और अपने खानदान की जान को खतरे में डालना था। उसकी कीमत मेरी जिंदगी, मेरी तवानाई और बहुत सी दूसरी चीजें थी। मुझे उसकी कीमत अदा करनी पड़ी, सब चीजों की। जब आप खुदा के लिए कुछ करते हैं तो कीमत देनी पड़ती है, लेकिन ये इस काबिल है। मुझे याद है कि हाल ही में एक चर्च के पास्टर ने मुझे फोन पर बताया और कहा, इशक, हमने तुम्हारी गवाही के बारे में सुना। मैं चाहता हूं कि तुम हमारी कलीसिया में आकर अपनी गवाही दो कि यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए क्या किया है। और मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। और मैंने कहा मैं जरूर आऊंगी। उसने मुझे तारीखें बताई और मैं जा सकती थी। उसने कहा उसकी क्या कीमत हो सकती है, आप यहाँ आकर अपनी गवाही देने के कितने पैसे लेंगी? मैंने कहा पास्टर, उसकी कीमत बर्रा के खून से चुकाई जा चुकी है। यीशु मसीह ने कीमत अदा कर दी है। अब ये बेकाव नहीं रहा, ये कीमत के बगैर है, क्योंकि उसने मुझे दूसरों को आजादी देने के लिए आजाद किया है। उसने कीमत चुका दी है। मेरा काम तो आसान है कि सिर्फ उसकी भलाई, उसके पैगामात, उसकी नजात, उसकी शादमानी और इत्मीनान दूसरों तक पहुंचाऊं। ये बहुत आसान है। उसने सबसे मुश्किल काम कर दिया है। उसने सलीब पर कीमत अदा की है। आजादी की कीमत हुआ करती है। आजादी की कीमत है। ये आसान बात नहीं कि लोग आजादी पाएं। आपको भी उसकी कुछ कीमत अदा करनी होगी। हो सकता है कि आज आप मशरिक़ वुस्ता में हो, आप मसीह पर ईमान लाना चाहते हो। ये आसान नहीं होगा, कोई ना कोई कीमत अदा करना पड़ेगी। ये सहल पुरताइश, दौलत से भरपूर, आरामदेह और तन आसान जिंदगी का पैगाम नहीं। ये कामिल जिंदगी का पैगाम भी नहीं, वरना मैं झूठी ठहरूंगी। लेकिन ये ऐसी जिंदगी होगी जो मसीह के लिए गुजारने के काबिल होगी, और आपको अपने ईमान की कीमत चुकाना होगी। यीशु ने फरमाया कि उन्होंने मुझसे नफरत रखी, इसलिए तुमसे भी नफरत करेंगे। उन्होंने मुझे सताया, ये तुमको भी सताएंगे। और मैं हर माह हजारों धमकियां और बेइज्जती की बातें सुनती हूं, लेकिन मुझे ये बात कहने दे कि ये वाकई इस काबिल है। अगर यही कीमत है जो मुझे अदा करनी है, अगर मुझे एक शख्स, एक औरत को मारने वाले, एक दहशतगर्द को बचाने के लिए कि वो अपनी जिंदगी यीशु को दे और इब्लीस के झूठ से आजादी पाए ताकि वो अपने नाम की खातिर दूसरों को कत्ल ना करें, तो ये कीमत बहुत आसान है। मुझे याद आ रहा है कि एक शख्स ने दुनिया के दूसरे हिस्से में रहते हुए आजादी के लिए कीमत अदा की। किंग मार्टिन लूथर जूनियर, उसने अपनी जान देकर आजादी की कीमत अदा की। तासुब और नस्ली इम्तियाज के खिलाफ उसका एक ख्वाब था। उस ख्वाब के ऊपर उसकी कीमत दर्ज थी। तुम लोगों को आजादी दिलाना चाहते हो, इसकी ये कीमत होगी। और उसने जवाब दिया, मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन ये कौम उठ खड़ी होगी और जात पात के हकीकी मानों में जिंदगी गुजारेगी। हम जाती सबूत पाने के लिए इन सच्चाइयों को थामे रखते हैं कि तमाम लोग, सारे इंसानों को बराबर खल्क किया गया। उसने कहा कि
میرا ایک خواب ہے کہ جارجیا کی سرخ پہاڑیوں میں سابقہ غلاموں کے بیٹے اور غلاموں کے سابقہ مالکوں کے بیٹے بھائی چارے کی میز پر اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے۔ میرا ایک خواب ہے، اس نے کہا کہ ایک دن میرے چاروں بچے ایک ایسے ملک میں رہیں گے جہاں انہیں ان کی رنگت کے بجائے ان کے کردار سے پرکھا جائے گا۔ میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن ہر وادی اونچی کی جائے گی اور ہر پہاڑ پست کیا جائے گا، اونچی نیچی راہیں ہموار کی جائیں گی، ٹیڑھے راستے سیدھے ہوں گے اور خدا کا جلال ظاہر ہوگا، اور سب جسم، سب لوگ اسے مل کر دیکھیں گے۔ ہاللویا! سب لوگ ایک دن مسیح کو دیکھیں گے، سب لوگ۔ خدا سب جسم رکھنے والوں کو آزاد کرنا چاہتا ہے، اور اس نے فرمایا کہ اس کی منادی کی جائے، اور اس نے اسیروں کو تعصب سے، ان کی ذات سے، ان کے گناہوں سے آزاد کیا، اور وہ ایسا کر سکتا ہے۔ میرے دوست، خدا آج آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کو تمام تعصب سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کے دلوں میں آنا چاہتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے، اور وہ جھوٹے مذاہب کی زنجیروں کو توڑنا چاہتا ہے۔ میرے مسلم دوستو، وہ آپ کو مذہبی قید سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ وہ دشمن کے تمام جھوٹوں سے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کے لیے صلیب پر موا تاکہ آپ نئی زندگی پائیں، تاکہ آپ کے بندھن کھل جائیں، تاکہ آپ اپنے گناہوں کے بندھنوں سے کھل جائیں، آپ اپنے ماضی کے گناہوں، جھوٹ اور دھوکے سے نجات پا جائیں۔ مجھے اپنی والدہ یاد ہے جو مایوسی کا شکار تھی، اور مسلمان ہوتے ہوئے سکون آور دوائیاں لیتی۔ وہ اپنے حالات کی قیدی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میں اس کی مایوسی کو کم اور سکون آور کیپسولز خالی کیا کرتی تھی۔ وہ اپنے حالات کی قیدی تھی، اور میں اس کی خوشنودی پانے اور اس کے حالات کو تبدیل کرنے کی قیدی تھی۔ میں نے اپنی ساری زندگی اس کو خوش کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ صرف یسوع ہی آپ کو خوش کر سکتا ہے، صرف یسوع ہی آپ کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے۔ اور جب میں نے سوچ لیا کہ میرے حالات کبھی نہیں بدل سکتے، یسوع نے میری زندگی اور حالات کو تبدیل کر دیا۔